बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक इस्तेमाल किया गया कि अब ये अदालती निज़ाम खुद चीख चीख कर कह रहा है कि बस कर दो यार। और इस निज़ाम के जो ठेकेदार हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन तमाम ताकतों को जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, हैं और हमेशा रहेंगी। एक जज जिसका ये काम बनता है कि वो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करे, दोनों तरफ से दलाइल सुने और फिर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करे, इस्तग़ासा के नकात को देखे, डिफेंस को देखे और फिर उसके बाद फ़ैसला करे। लेकिन यहाँ पर शक्लें देखकर फ़ैसले किए जा रहे हैं। रिजवान अब्बासी साहब जो हैं पिछले 3-4 समातों से अदालत में पेश नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा इद्दत में निकाह का जो मामला है इस केस में पेश होते हैं, लेकिन रिजवान अब्बासी साहब अदालत से बाहर साथ वाली अदालत में बैठकर अदालत को ललकारते हैं, पुकारते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस अदालत से उठाकर ले जाए और दलाइल देने के लिए कहे, और फिर आप मरी भाग जाते हैं। रिजवान अब्बासी साहब बार बार भाग रहे हैं। रिजवान अब्बासी साहब को ओलंपिक्स में भागना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक्स में जिस तरह से वो भाग रहे हैं शायद पाकिस्तान के लिए कोई गोल्ड मेडल लेकर आएँ, क्योंकि इस केस के अंदर वो खावर मानिका के लिए कोई कंसोलेशन प्राइस भी जो है उनके नाम नहीं करवा सकेंगे। व्यूअर्स, आज जो समाअत हुई है और इस समाअत के बाद अदालत से जिस तरह से फरार हासिल करने की रिजवान अब्बासी ने कोशिश की है, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नकात मैं आपके सामने रखता हूं कि निज़ाम किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इसे इमरान खान के खिलाफ, और इसमें के अंदर जो जज साहिबान हैं वो किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं निज़ाम के ठेकेदारों को। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई इमरान खान की अपील के खिलाफ जो है वो समाअत होती है, और खावर मानिका के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब अदालत में पेश नहीं होते। अच्छा जी, हुआ ये कि जब सुबह समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जनाब आज भी रिजवान अब्बासी साहब अदालत में पेश नहीं होंगे, लिहाजा आप फैसला सुना दें। इस पर जज साहब ने कहा कि आप इंतज़ार कर लें और वक्फे के बाद देख लेते हैं, अगर रिजवान अब्बासी साहब आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आज ये फैसला सुना दूंगा। दोबारा से समाअत शुरू होती है लेकिन कोई पेश नहीं होता। फिर सलमान अकरम राजा ने अदालत को कहा कि खुदा के लिए इस पर फैसला दे दें, क्योंकि अदालत क्यों इंतज़ार कर रही है, हमारे भी हकूक़ हैं, हमने भी सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, हमारे भी दीगर मुकदमात हैं, लेकिन अदालत इंतज़ार कर रही है वकील का। वकील आएगा और दलील देगा और फिर उसके बाद फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वकील और दलील दोनों ही गायब थे, लापता थे। और फिर व्यूअर्स, जब समाअत जो हियरिंग थी और अदालत का वक्त, आखिरी घंटे के अंदर एंट्री होती है रिजवान अब्बासी साहब की, जिन्होंने आते ही जो फैसला था इससे पिछली अदालत का वो पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया, और 45 मिनट तक ये फैसला पढ़कर अदालत के सामने सुनाते रहे। और इस फैसले को पढ़ने से अदालत क्योंकि नहीं रोक सकती थी, और उन नकात को जिसका जिक्र प्रोसिक्यूशन ने ऑब्वियसली एक दिफा अपना पेश करना था, तो अदालत ने 45 मिनट उस लिखे लिखाए फैसले को सुना जो पहले से अदालत भी पढ़ चुकी है और इसके ऊपर दलील भी आ चुकी। लेकिन अदालत की तरफ से ये फैसला दोबारा से सुना गया, और फिर उसके बाद क्या होता है ये आपने गौर से सुनना है कि रिजवान अब्बासी साहब अदालत के सामने इस्तदा रखते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इसको मुलतवी कर दें, क्योंकि मुझे 5 से 6 घंटे मज़ीद दरकार हैं दलाइल देने के लिए। और फिर एक तरह से उनकी बात को मानकर समाअत जो है उसे मुलतवी कर दिया जाता है। व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पॉइंट इस पूरी समाअत के अंदर देखने में आया कि खावर मानिका के वकील जो है रिजवान अब्बासी साहब बगैर किसी समाअत को मुलतवी हुए बगैर, यानी तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, उन्होंने क्या किया, दौड़ लगा दी, दलाइल मुकम्मल किए और ऐसा एक तासुर दिया कि शायद उन्हें पहले से मालूम था कि अदालत क्या फैसला करेगी, इस्तदा क्या की जाएगी, कितनी देर में इसका फैसला आ जाएगा। और उन्होंने एक तरह से तौहीन अदालत की, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब वहां पर चीख चीख के बार बार ये कह रहे थे कि खुदा के लिए इन्हें रोके, ये अदालत की तौहीन है कि एक शख्स, एक प्रोसिक्यूशन जो है इस्तग़ासा अदालत का फैसला सुने बगैर जो है वो यहां से कैसे जा सकता है। अदालत
ایک طرح سے رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اور ان پر توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ رضوان عباسی کو اتنا اعتماد ہے کہ ان کی استدعا منظور کر لی جائے گی اور ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی جو گزارشات تھی وہ عدالت کے سامنے رکھی۔ ویورز، مانیکا کا وکیل کیس سمیت عدالت سے دوڑ گیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ پہلے وکیل پیش ہونے سے کتراتا رہا اور بعد میں جب پیش ہوا تو اس نے حربہ کیا استعمال کیا کہ فیصلہ پڑھ دو، وقت گزرے گا اور ہم مزید تاریخ جو ہے وہ لے لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وکیل کا کنڈکٹ جو ہے وہ عدالت نے آبزرو کیا کرنا تھا جی، ہاتھ باندھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ رضوان عباسی صاحب کے سامنے جج صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، احتراماً کھڑے تھے اور احتراماً سن رہے تھے بیٹھ کر۔ اگر ان کا بس چلتا تو شاید رضوان عباسی صاحب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جو رویہ رضوان عباسی صاحب کا جج صاحب کے ساتھ تھا، ایسا رویہ جو ہے وہ چہارم، جو درجہ چہارم کا کلرک ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی کسی کا نہیں ہوتا، یعنی اسے بھی عزت دی جاتی ہے لیکن اس جج کو عزت نہیں دی گئی۔ خیر، عزت انہوں نے خود نہیں کروائی تو عزت دینے والے کیسے عزت دیتے۔ ابھی عدالت نے استغاثہ کے ساتھ نرمی دکھائی۔ اچھا، عدالت کو آج سزا معطلی کی اپیل پر دلائل مکمل کرنے تھے، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وقت مزید جو ہے وہ دے دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جتنے انہیں دن مانگے آپ نے اس سے تھوڑے سے کم کر کے آپ نے ان کی بات مان لی۔ اگر وہ کہتے کہ ہمیں 100 گھنٹے چاہیے تو کیا آپ 100 گھنٹے دے دیتے؟ اور یہ عدالت کا رویہ ہے عمران خان کے کیس کے اندر۔ میں آپ کو بھی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں رکھ دیتا ہوں کہ پہلا سوال کہ عدت کیس اپیل میں کیا ریلیف ملے گا، کیا ریلیف پکا ہے؟ تو بہت ہی آسان سی جی ایک کیلکولیشن ہے۔ خاور مانیکا کہ وکیل کے پاس اگر دلائل ہوتے تو 4 دن پہلے آ جاتے۔ انہیں معلوم ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ فراڈ ہوا، یہ ایسے ہوا ویسے ہوا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں یہ نقطہ جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ عدت کے دوران جو ہے نکاح ہوا اور گواہی جو ہے وہ بشرا بی بی کی ہے، اور آپ اس بشرا بی بی کی گواہی کے خلاف کہاں سے گواہی لے کر آئیں گے؟ یہ نقطہ یقیناً عدالت کے سامنے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا ہے اس میں ریلیف جو ہے وہ بالکل پکا ہے۔ عدت کیس میں سزا معطل ہوگی یا فارغ ہوگی؟ بشرا بی بی کے وکیل سلمان راجہ نے اس سے پہلے عبوری ریلیف کے لیے عدت میں اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا کو معطل کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر آج دلائل ہونا تھے، مگر خاور مانیکا کے وکیل کی تاخیری حربوں کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اب لگ یہی رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پر ہوگا اور معطلی کی شاید جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی۔ میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں جو اس کیس سے جو اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا ہے اور کس کس کا ریئیکشن آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو پہلا ریئیکشن ویورز آیا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں زرتاج گل کا۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ عدت کیس میں اب جتنا التوا کریں گے اتنا ہی آپ پستی میں گریں گے۔ عمران خان نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر آپ نے اسلامی حدود کے اندر دخل اندازی اور پامالی شروع کر دی ہے۔ آپ کی دشمنی کی چینٹیں آپ کے اپنے دامن تک بھی آئیں گی، کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ بس کر دیں، اپنے بیانیے اور اپنے معیار کو اتنا مت گرائیں۔ تاریخ آپ کو اس الفاظ میں یاد کرے گی جو آپ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عدت کیس اور سائفر کیس میں استغاثہ کے تاخیری حربے کیس میں بدنیتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عام انتخابات سے پہلے تمام کیسز میں سزائیں سنانے کی دوڑ لگی تھی، اور اب جب معاملہ ہائی کورٹ میں سنا جا رہا ہے تو استغاثہ اپیل کے مرحلے پر بیجا سست روی کا شکار ہے، اور اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں، تمام سزائیں ختم ہو جائیں گی اور قانون کے مطابق عمران خان جلد جو ہے وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ چلیں، ایک بات تو انہوں نے اچھی کی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب اگلی عید سے پہلے جو ہے خان صاحب باہر ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جلد جو ہیں وہ خان صاحب باہر آئیں گے، چونکہ اس سے پہلے رمضان میں، عید سے پہلے، عید کے بعد چاند رات ہم نے کتنی ان کی گفتگو سنی اور کتنے دعوے کیے گئے۔ کم از کم سلمان اکرم راجہ نے آج قوم سے سچ یہ بول دیا، بالکل اچھا ہے اور انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ جلد جو ہیں وہ خان صاحب باہر آئیں گے۔ 32 سال کی بات نہیں، 76 سال کا قصہ ہے۔ اس ملک میں انصاف کے نظام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں آگے کوشش کرنی ہے کہ آئین و انصاف کا نظام لے کر آئیں، عدالتیں اعلی کار نہ بنیں۔ عمر ایوب صاحب بھی جی وکیل بھاگ گیا، دلیل بھاگ گئی، دلیل لاپتہ، وکیل لاپتہ، عدالت بھی لاپتہ ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس کیس کے اندر کیا کیا ہے ویورز آپ کے سامنے ہے۔ نکاح کیس میں
تو کچھ ہے ہی نہیں، سائفر کیس بھی ریت کے ڈھیلے کی طرح بہہ گیا، حکومت مان لے ان کا ایک ہی نشانہ تھا عمران خان، 6 ججز کا خط، سنگین چارج شیٹ ہے۔ عمر ایوب نے اس کے اوپر ایک ریاکشن جو ہے وہ ویورز دیا ہے۔ ویورز میں آپ کو ایک دوسرا کیس جو بشرا بی بی کے حوالے سے ہے اور بشرا بی بی کی جان کو خطرہ، اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوئی کہ بشرا بی بی کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہارپک ہے اس کے کچھ ڈراپس کھانے میں ملا دیے گئے، جس سے ان کا گلا سویلنگ اور پھر چھاتی کے اندر جو ہے تکلیف تھی۔ یہ بشرا بی بی نے خود عدالت کے باہر جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ اب وکیل نعیم پنجوتا صاحب نے ایک درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ بشرا بی بی کا شود خانم ہسپتال سے طبی معائنہ کرایا جائے۔ بشرا بی بی کو سب جیل بنی گالہ میں خوراک میں زہر دیا گیا ہے۔ بنی گالہ سب جیل بشرا بی بی کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ عدالت شوکت خانم یا کسی مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال سے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے۔ سب جیل میں زیادہ تر مرد اہلکار تعیناتی اور صرف ایک خاتون اہلکار کی تعیناتی کی گئی ہے۔ مرد اہلکاروں کی اکثریت بشرا بی بی کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہے اور بشرا بی بی کے کمرے میں آڈیوز، بگز اور خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو ان کی پرائیویسی کے خلاف ہے۔ بشرا بی بی سے اہل خانہ اور وکلا کی ملاقات کا دورانیہ، جو انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ دورانیہ تھا 10 منٹ رکھا گیا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ جتنے بھی فیصلے آئے جس میں کہا گیا کہ ملاقات کروائی جائے، کسی بھی فیصلے کے اندر کسی نے شاید یہ استدعا بھی نہیں کی ہوگی کہ وقت کتنا ہونا چاہیے، دورانیہ کتنا ہونا چاہیے، تو اس کا فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ 10 منٹ کی اس سے ملاقات ہے اور آپ نے 10 منٹ کی ملاقات کے لیے اہل خانہ کو تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ انتظار کرواتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جو انکشاف کیا ہے نعیم پنجوتا نے کہ بشرا بی بی کے واش روم میں خفیہ کیمرے، یہ انکشاف ان کی طرف سے کیا گیا۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے پاس یہ درخواست تھی اور یہی معاملہ تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، لیکن جیلر نے ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی۔ میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں، اور بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے گھر کا کھانا کیوں میسر نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو اب عدالت کے سامنے رکھا گیا، لیکن عدالتیں بھی خاموش ہیں اور سوئے ہوئے محل کا ایک طرح سے منظر پیش کر رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کرتا، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی کینگرو کورٹس کا حال احوال ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کیسز کی شکل میں جو سنتے ہیں، جج کیسے ہیں، فیصلے کیسے ہیں، دلیل کیسی آتی ہے، وکیل کیسے آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فیصلے کیسے صادر کر دیے جاتے ہیں۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اور یہ انتہائی اہم خبر اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایک کر کے ان حلقوں کی طرف جا رہی ہے جن پر انہیں شک ہے، بلکہ شک نہیں یقین ہے کہ ان نشستوں کو پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ چھینا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ٹرائبونل سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے، درخواست دے دی گئی اسلام آباد کی 3 نشستوں پر جہاں پر انتخابی نتائج کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے جی؟ کہ 8 فروری کے انتخابی نتائج میں تبدیلی اور دھاندلی کی گئی۔ اسلام آباد سے الیکشن لڑنے والے پی ٹی اے کے 3 امیدواروں نے الیکشن ٹرائبونل سے مسلم لیگ نون کے کامیاب قرار دیے گئے ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ اب عدالت ڈی نوٹیفائی کیوں کرے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ الیکشن ٹرائبونلز کا کھولنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ انہیں داخل دفتر کیا جائے اور ان کو رگڑا لگائیں، ان کو چکر لگائیں، اور آپ نے کبھی بھی وقت پہ فیصلہ جو ہے نہیں دینا۔ این اے 46 سے اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار عامر مغل، این اے 47 سے شعیب شاہین اور پھر این اے 48 سے علی بخاری نے انتخابی نتائج کو ٹرائبونل میں چیلنج کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 اس کے ساتھ اٹیچ کیے، کیونکہ فارم 45 انڈیویجول پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے اور کتنے ووٹ مسترد ہوئے، کس کو کتنے ملے، دستخط ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسے جمع کروا کر ایک کمپریہنسو قسم کا نتیجہ جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی بے ضابطگیاں اور پھر اب الیکشن ٹرائبونلز کیا کریں گے، ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ انتظار پاکستان تحریک انصاف اور پھر پاکستان کی عوام کی اب قسمت میں لکھ دیا گیا۔ خان صاحب کے کیسز کو فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، پہلے فیصلہ کرنے کی جلدی تھی اور اب فیصلہ عمران خان کی اپیلوں پر نہیں ہوگا، اور پھر دوسری طرف جو الیکشن ٹرائبونلز ہیں ان کے اندر بھی کیسز جو ہیں وہ لانگ ٹرم پلان کیے گئے ہیں۔ ویورز میں آپ کو کئی ماہ پہلے یہ خبر دے چکا ہوں اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ پاکستان کے اندر چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع جو ہے
وہ کرنے کا پلان باقاعدہ طور پر بنا لیا گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی دوست نے کہا تھا کہ بھائی چیف جسٹس کی جو منتطع ملازمت ہے اس میں توسیع نہیں ہو سکتی، آئین، قانون اور جو رولز ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لیکن آج یہ پاکستان کے اندر باقاعدہ نون لیگ کے حلقے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن صاحب نے کیا بات کہی، وہ بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ خبر میں آپ کو کئی ماہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ چل رہی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو ملازمت جو ہے ان کی بڑھائی جائے گی اور 3 سال کے لیے ان کو یہ توسیع دینے کا فیصلہ جو ہو سکتا ہے۔ اب کیا واقعی توسیع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ حکومتی سطح پر جی اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن نون لیگ کے جو اپنے حلقے، قریبی حلقے جن سے صحافی رابطے میں رہتے ہیں، میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کے مطابق یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جائے گی اور قاضی صاحب کی توسیع جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پلاننگ کی جائے گی، کیونکہ جب تک قاضی صاحب جیل میں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ باہر بیٹھ کر ان کا راستہ روک سکتے ہیں، باقی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی اپیلوں میں کیسز کو اڑا دیا گیا اور اپیلیں مسترد کر دی گئی تو پھر یہ جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر بیٹھے ہوں گے قاضی صاحب، اور پھر قاضی صاحب جو ہیں ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ ہم لے لیں گے۔ اسی لیے عمران خان کے کیسز میں آپ کو ایک ڈیلے نظر آئے گا، جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ان کے حق میں یہ فائدہ ہوگا۔ 4 مقدمات میں خان صاحب کو سرخرو ہونا ہے، سرخرو تو ہوئے ہیں لیکن اعلان نہیں کیا جا رہا، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ باقی دیگر مقدمات میں عمران خان کو سزا دینا، شاید اس کو سسٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے اپیل کے پہلے مرحلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں، تو پھر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنی مرضی کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے کر شاید ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ صورتحال ہے سیاسی منظرنامے کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر جو ریلیف ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے، جو آپ کو ایک طرح سے ایکسٹینشن دے کر ایک ریلیف دیا جا رہا ہے، تو آپ انکار کر دیں، کیونکہ بہت ساری بارز کا اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک ریئیکشن بھی آیا اور اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اسے قبول نہیں کرتے۔ اچھا ویورز، اس میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آرٹیکل 62 اور 63 میں ترمیم بھی نون لیگ کے منشور کا حصہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع کی خبروں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد کا 2 ٹوک موقف آیا کہ وکلا کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس توسیع کے خلاف ہیں، جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ہوتا بھی یہی ہے نا کہ میں آپ کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا کہ قانون بنا دیں، جس کی باری ہوگی وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، لیکن جب آپ پولیٹیکلی ان فیصلوں کو کر کے اس کرسی کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، کل کو تم بھی میرے خیال رکھنا، I'll scratch your back, you'll scratch mine، یہ آٹومیٹکلی ایک کنڈیشن بن جاتی ہے دونوں کے اوپر، تو آپ اگر اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے تو پھر کس قسم کی کوئی فیورز جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ لیکن نون لیگ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس منصب کو بھی خراب کر دینا چاہتی ہے۔ وہ پروسیس جو پہلے سے طے کر لیا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اس پر ویورز اپنی رائے جو ہے وہ ضرور بھیجیے گا۔ یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔